अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, पेशावर एक कदीम शहर है जिसे किसी ज़माने में फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन वक्त की गर्द ने न सिर्फ इस शहर की खूबसूरती को मुतासर किया बल्कि फूल भी मुरझा गए। पार्क, सिनेमा, इंडस्ट्री और तफरी मकामात की ज़बोहाली की वजह से पेशावर का हुस्न मान पड़ गया। लेकिन एक बार फिर फूलों के इस शहर की दोबारा बहाली की बातें हो रही हैं। इसलिए पेशावर ब्यूरो की टीम ने आज जायजा लिया है कि पेशावर के मुख्तलिफ पार्क्स, वाहिद चिड़ियाघर और सिनेमा हॉल्स का, ताकि देखा जाए कि आवाम को तफरीह सहूलियात के नाम पर मिल क्या रहा है और इसमें कितने इजाफे की तवक्को है। सबसे पहले चलते हैं कामरान अली की तरफ, जिन्होंने कुछ शहर और पोश इलाके के पार्क्स पर रिपोर्टिंग की है। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ में हम आज तफरीह पर बात करेंगे। तफरीह की बात जब होती है तो पार्क्स, इसी तरह चिड़ियाघर और सिनेमा की बात करना लाजमी होता है। सिनेमा की तरफ अगर हम देख ले तो पेशावर में ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है और जवाल की तरफ हमारी सिनेमा जो है वो जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पार्क की तरफ देख ले, या तो पार्क ख़त्म किए जा रहे हैं या वो खस्ताहाली और ज़बोहाली का शिकार है। जिस पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो ये मुग़ल दौर का शाही बाग है। यहाँ पर एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, लेकिन अब उसकी तारीखी हैसियत जो वो बहाल ना रही। पर्दा बाग को हम देख ले और इस तरह फंड लैंड को देख ले तो उनकी सूरत में यहाँ पर तजावुज़ात कायम होते रहे और इस बाग की जो तारीखी हैसियत थी वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में कुछ केसेस दायर किए गए और 2012 में पेशावर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि हर सूरत में शाही बाग की तारीखी हैसियत को बहाल किया जाए, जिसके बाद इंतज़ामिया ने फैसला किया और हाल ही में फन लैंड और इस तरह जो पर्दा बाग है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि शाही बाग की असली तारीखी हैसियत को बहाल किया जाएगा। इसी हवाले से इसी पार्क में आए हुए चंद शहरियों से बात करेंगे कि वो शाही बाग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ चंद बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे, शाही बाग की एक तारीखी हैसियत थी, अब वो ना रही। मैं शाही बाग बचपन से आ रहा हूँ, तो बात यह है कि बचपन में मैं आता था तो माली कम थे और फूल ज़्यादा थे। आज माली ज़्यादा है और फूल कम है, क्योंकि इंतज़ामिया बड़े बड़े लोग, यहाँ सुपरटेंडेंट है या कोई बड़ा बड़ा अहदेदार है, वो तो आते ही नहीं है ना। ये तो शिबाग, अब देखो आज जब आप आए हुए हैं तो यहाँ काम हो रहा है। इससे पहले भी 2012 में यहाँ 7-8 करोड़ का काम हुआ है, तो दोबारा अब ये सुन रहे हैं कि 2-2.5-3 करोड़ का काम हो रहा है। तो अब ये रोज़ इंतज़ामिया आ जाती है, काम के बाद फिर दोबारा ये इंतज़ामिया की मरतबा फिर सो जाएगी और शिबाग फिर वो ऐसी हो जाएगा जिस तरह आप आज सारा शिबाग का सर्वे कर लें, आपको कहीं पर कोई फूल नज़र नहीं आएगा। अगर 3-4 महीने बाद फिर आप आएंगे, आपको यहाँ पर फूल तो नज़र आएंगे, मगर फिर उसके 6 महीने बाद आएंगे फिर वहाँ फूल मूल, क्योंकि इंतज़ामिया फिर एक दफ़ा मरतबा फिर सो जाएगी। पाकिस्तान में काम तो होते हैं, इस पेशावर शहर में भी होते हैं। ये पेशावर शहर का सबसे बड़ा, पेशावर शहर का क्या कि इस सूबे का सबसे बड़ा बाग है, मगर इंतज़ामिया लिहाज से फेल तरीन बाग है। उधर चले जाए वज़ीर बाग को भी जाकर अगर आप स्टडी कर देख लें, सर्वे कर लें, तो वो तो बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुका है। कि मुग़ल दौर का बाग है तो कौमी विरसा भी इसे करार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ये हाल है और तारीख़ी हैसियत तो इसकी रही ही नहीं है। बात ये है कि ये मैं यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ और यहाँ पर जो गैर कानूनी जो वो तजावीज़ात हुए हैं उसके साथ ये इसका सारा हुलिया बिगड़ गया है। और हम जब यहाँ आते थे तो ये बहुत बड़ा था। ये गवर्नमेंट कॉलेज भी मेरे सामने बना हुआ है, ये स्टेडियम भी मेरे सामने बना हुआ है, ये सब कुछ मेरे सामने बने हुए हैं। गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमतें आती थी और उसमें अपना अपना वो नाजायज़ वो तजावीज़ात कर लेते थे। लेकिन अब ये हुआ है ना कि कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये जो नाजायज़ तजावीज़ात थे वो सब हटा दिए। वो जो शादी हाल था, प्ले लैंड था, यहाँ पर वो जो एक और वो जिम्नाजियम था, वो सबको हटा दिया गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने वो हटा दिया है। मुझे यकीन है कि ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुकी है और इसको ठीक करने में जो है ये जो टाउन 1 के जो बड़े ऑफिसर है ये रोज़ाना आते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं और देखभाल करते हैं। पहले ये था कि ये नेशनल पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने बहुत सी जगह को शालामार की तरफ पर अब भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा था।
جس سے ایکسپینڈیچر میں بہت وہ بجلی وغیرہ پانی اور اس کا دیکھ بھال نہیں رکھ سکتے تھے. بہت بڑے فوارے تھے, یہ اس گورنمنٹ نے بند کیے ہیں. جی بالکل, جس طرح آپ نے بزرگ شہریوں کی بات سنی, اس حوالے سے انتظامیہ کا موقف ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شہی باغ کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے گا اور 1 سال سے زائد کے عرصے میں 24 کروڑ روپے کی لاگت سے شالیمار باغ, پردہ باغ, اسی طرح فن لینڈ اور دیگر جو شہی باغ کے حیثیت ان کو ملا کے شہی باغ کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جائے گا. یہ تھی شہی باغ کی صورتحال. اب ہم جائیں گے ایک اور تاریخی پارک کی طرف, جناح پارک, اور وہاں کی صورتحال سے بات کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے. ہم پشاور کے ایک اور تاریخی پارک جناح پارک میں موجود ہے. یہ پارک بھی انتہائی زیادہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے. 1947 میں خیبر پختونخوا کی شمولیت کا ریفرینڈم اسی مقام پر ہوا تھا. اس پارک کا پہلے جو نام تھا وہ کننگم پارک تھا, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی آمد کے بعد اس پارک کو انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا. شہر کی خوبصورتی کے لیے اور اسی پارک کی خوبصورتی کے لیے مختلف دور حکومت میں اس پارک پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے, لیکن وہ پیسے ضائع ہو گئے. لیفٹ سائڈ پہ اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو وہی پہ کارنر پہ یہاں پر 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں پر ڈیجیٹل فوارہ لگایا گیا تھا, لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس طرح BRT منصوبہ جب بن رہا تھا تو اس نے بھی پارک کی خوبصورتی جو ہے اس کی وجہ سے مان پڑ گئی, اور جو کسر تھا وہ اس نے پورا کر دیا, کیونکہ نہ صرف BRT پل کی وجہ سے باؤنڈری وال کو ختم کر دیا گیا بلکہ اس فوارے کو بھی ہٹا دیا گیا. کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے, وہ ضائع ہو گئے, لیکن کسی کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اسی طرح میرے رائٹ پر اگر کیمرامین آپ کو بتا سکے تو اوپر 36 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں پر قومی پرچم لگایا گیا تھا, لیکن وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے اور وہ پرچم ابھی نہ رہا. کروڑوں روپے اس پارک پر خرچ کر دیے گئے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اور اکثر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتوں کی آماجگاہ بنی ہوتی ہے اور یہاں پر کتے ہوتے, اور رات کے وقت تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ منشیات کے عادی افراد جو ہے وہ جگہ جو ہے پارک جو ہے ان کی آماجگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن نہ انتظامیہ کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے اور نہ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ دی جا رہی ہے, جس کے باعث کروڑوں جو روپے تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں. یہ تھی جناح پارک کی صورتحال. اب ہم جائیں گے پوش علاقے حیات آباد میں اور وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر بھی صورتحال شہر کی پارکوں کی طرح ہے یا وہاں پر صورتحال مختلف ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے, حیات آباد میں بھی آپ کو پارکس دکھائیں گے. شہر کے پارکوں کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی, انتہائی صورتحال جو ہے وہ ان پارکس کی بگڑ گئی ہے, لیکن ہم اگر اس غنی پارک کو دیکھ لیں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے کہ فیملیز اور اس طرح شہری آ کر یہاں پر خوب انجوائے کر رہے. ہمارے ساتھ چند شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے, شہر میں اگر ہم دیکھ لیں تو پارکس کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے, لیکن حیات آباد میں آپ لوگ کے لیے خوبصورت پارک بنایا گیا ہے. جی بالکل, آپ کی بات بہت درست ہے کہ حیات آباد میں یہ ایک پارک ہے جو لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بنا ہوا ہے. یہ صفائی کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور دوسرے پارک کی نسبت یا فیملی پارک ہے, اس لیے یہ اچھا لگ رہا ہے. ایک اور شہری سے بھی بات کریں گے. کیا لگتا ہے, فیملی کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, بڑا سیف اور سیکیور اور اچھے انوائرمنٹ میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں؟ ویسے تو حیات آباد میں بہت سے پارکس ہیں, لیکن فیملی پارکس اس طرح کے نہیں جس طرح یہ غنی باغ پارک موجود ہے نا, تو اس میں کافی سہولیات ہے, بینچز بھی ہے, ہم فیملی کے ساتھ اکثر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کافی ریلیکس محسوس کرتے. باقی پارک کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی یہاں اس پارک کا کافی وہ خیال رکھتے ہیں, تو یہ اچھی سہولت ہے فیملی کے لیے, اور یہاں پہ آ کے فیملیز کافی ریلیکس محسوس کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ پارک تو بڑا خوبصورت ہے, تو کیا کیا سہولیات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت بیسٹ ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ادھر تو صفائی تو بہت اچھے ہے, ڈسٹ بن بھی لگے ہوئے, ٹیبل بھی ہے, کرسی بھی ہے, اور باتھ روم بھی ہے, اور واکنگ والا ٹریک بھی ہے. لیکن شہر کے نسبت سے حیات آباد کی یہ غنی باغ ہے نا, یہ بہت اچھے سہولیات ادھر موجود ہے, اور ہم حکومت سے فیل کرتے ہیں کہ شہر والے پارکوں میں بھی ایسے سہولیات لگائے.
اگر شہی باغ اور اس طرح جناح پارک کی طرح دیگر پارک کو توجہ دی گئی تو نہ صرف شہریوں کو تفریح کا بہترین موقع فراہم کیا جا سکتا ہے بلکہ شہی باغ اور جناح پارک کے جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کر کے شہریوں کو تاریخ سے بھی آشنا کیا جا سکتا ہے. اور یہ تھی پارکس اور تفریحی مقامات کے حوالے سے ہماری گفتگو. اب ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارا جو نمائندہ ہے اعظم رحمان وہ آپ کو پشاور چڑیا گھر لے کے جائیں گے اور وہاں کی صورتحال بتائیں گے. ویلکم بیک. پشاور کے پارکوں کی صورتحال بتا رہے تھے کامران علی اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں پشاور کے چڑیا گھر کی. 2018 میں بنایا گیا یہ چڑیا گھر اگرچہ پشاور کے عوام کے لیے ایک اچھی تفریح ہے لیکن اس میں موجود کئی جانور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے مر چکے ہیں. اس پر بات کی ہے ہمارے رپورٹر اعظم رحمان نے. چڑیا گھر میں وہ موجود ہے, تفریح کے لیے آئے عوام سے انہوں نے بات کی ہے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی بالکل, آج پشاور کی آواز میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ پشاور کے تفریح مقامات ہیں. پشاور کے پارک وغیرہ ہو گئے, سنیما ہو گئے, یا میں اس وقت جو آیا ہوں وہ ہے پشاور کا سب سے بڑا تفریح مقام پشاور چڑیا گھر. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے دوں. رقبے کے حوالے سے یہ چڑیا گھر پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے. یہاں پہ جانور بھی کافی زیادہ ہیں. یہاں پہ جو ہے ہمیں ہر قسم کا جو ہے جانور ملتا ہے جس میں شیر ہو گیا, چیتا ہو گیا, منکی ہو گیا, جراف ہو گیا, زیبرا ہو گیا, پرندے ہو گئے, تمام تر موجود ہیں. لیکن اب آپ کو میں ایک ڈیٹیل بتاؤں تو جب سے یہ چڑیا گھر بنا ہے ابھی تک کئی جانور یہاں پہ جاں باک ہو چکے ہیں. جو جراف ہیں, جو زرافے ہیں وہ بھی جاں باک ہوئے. کئی زرافے یہاں پہ جاں باک ہوئے. برفانی ٹائیگر لایا گیا تھا اور چونکہ یہاں پہ آب و ہوا اور برفانی علاقوں میں وہ رکھا جاتا ہے اس کو یہیں پہ رکھا گیا تھا. گرمی کی وجہ سے وہ جاں باک ہو گیا تھا. منکی کئی بار, ہرن جاں باک ابھی تک ہو چکے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ کہ ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس وقت یہاں پہ کوئی انتظامیہ کا اہلکار موجود نہیں ہے. میں نے ڈائریکٹر زو کے جو ہے اس سے ہم نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہوں گے لیکن وہ بھی یہاں پہ اس وقت ان باتوں کے جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے کہ جانور کس وجہ سے جاں باک ہوئے ہیں, کیا وہ وجوہات تھی. یہ تو کہا جاتا ہے اکثر کے نیچرل کازز کی وجہ سے, لیکن اکثر یہ بھی کہا گیا کہ ڈائریا وغیرہ جراف کو جو ہے ہوا تھا اس وجہ سے وہ جاں باک ہو گیا. تو یہ سوالات ہیں. دوسری آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم میڈیا کے جو لوگ ہیں ہمیں بھی یہاں پہ آنے پر پابندی لگائی گئی ہے. مطلب میں اگر یہاں پہ آتا ہوں تو میں ڈائریکٹ اندر زو کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایسے پورا پروٹوکول ہے, جب تک آپ ڈائریکٹر کی اجازت نہیں لیتے آپ کو زو کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. جیسے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو پرمیشن نہ ہو تو اندر جانے نہیں دیا جاتا, یا اور گورنر ہاؤس اسیام ہاؤس میں جس طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے یہاں پہ بھی وہی پروٹوکول ہے. ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم انتظامیہ کا تو اہلکار ہمارے پاس نہیں. اب شہریوں سے ہم یہاں پہ باتیں کریں گے کہ شہری اس پشاور چڑیا گھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے. یہ سب ہم باتیں جو ہے وہ شہریوں سے جانیں گے. تو آئیے چلتے ہیں پارک میں, زو میں جتنے بھی شہری آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. پشاور کے چڑیا گھر میں آئے ہیں, یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہم یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہر جمعہ یہاں آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. یہاں پر ہم نے مختلف جانور دیکھے, ٹائیگر ہے, چیتا ہے, پرندے, بہت کچھ ہے یہاں پر. ہم نے بہت انجوائے دیکھے. کیا پکچرز وغیرہ لیے ان کے ساتھ؟ ہاں پکچر بھی لیے, ویڈیوز بنائے. ابھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, پھر آئیں گے. ہر ہفتے یہاں پہ آتے رہتے ہیں بہت؟ ہاں ہر جمعہ ہم آتے ہیں یہاں انجوائے کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ. اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں, چھٹی کا دن تھا. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بہت زبردست لگ رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ماحول جو نا اور بھی صاف ستھرا بنے, اور اس کے لیے شہریوں کے لیے اور بھی بہت سی سہولیات جو نا حکومت کی طرف سے پرووائڈ ہو جائیں. تو بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور کافی جو نا لطف اندوز ہو رہے ہیں. بچوں کی پکچرز وغیرہ لیے جانوروں کے ساتھ؟ بہت زیادہ پکچر لیے ہیں, اور اب بھی اس کے دل جی نہیں بھر رہے ہیں. وہ بار بار کہتے کہ ہمیں اور بھی دکھائیں, ہمیں جو ہے شام کے جو نا شام و عصر کے وقت ہمیں جانا ہے, ہمیں ابھی نہیں جانا. اچھا, وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے؟ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, بہت زیادہ نہیں جاتے. اچھا, ایک اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا, خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پشاور کا چڑیا گھر جب سے بنے یہاں پہ کچھ جانور وغیرہ مر بھی گئے ہیں. تو کوئی اپیل کریں گے کہ جانوروں کا خیال رکھا جائے, صفائی کا خیال رکھا جائے یہاں پہ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جس طرح ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں تو صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں, اور صفائی ہمارے اسلام میں بھی بہت فوکس ہے کہ اسلام میں صفائی کا بہت خیال رکھنا
کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جانوروں کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. جتنا ہمارے ہاں یہ انسان اور کے ساتھ ساتھ یہ جانور دوست ہمارے معاشرے میں ہوں گے تو بچے بھی لطف ہوں گے, ماحول بھی اچھا اس کے لیے پرووائڈ کریں گے, اس کے اچھے لیے خوراک اور غذا کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. تو حکومت کو مکمل طور پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ مطلب ان تمام چیزوں کا خیال رکھے تاکہ ہمارے ہاں جو ہے نا لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پارکوں کی وزٹس کر سکیں. ٹھیک ہے, شکریہ. ہمارے ساتھ چند شہری یہاں پہ اور بھی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. دو دوست کھڑے ہوئے ٹائیگر کے پنجے کے باہر. بھائی ٹائیگر دیکھ رہے ہو, کیسا لگ رہا ہے پشاور کے چڑیا گھر میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت پیارا چڑیا گھر بنایا ہوا ہے اور پشاور زو تو بہت کمال لگ رہا ہے. اچھا, پہلی بار آئے ہیں کہ نہیں؟ ہم سیکنڈ مرتبہ آ چکے ہیں, 2 مرتبہ آ چکے ہیں. مطلب اکثر آتے رہتے ہیں؟ اچھا, آتے رہتے ہیں. ہمارے گھر کے نزدیک ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اور صبح ٹائم تو ویسے بھی نیچرلی خدا کی قدرت ہے یہ, اور دیکھنے سے بہت اچھا لگتا ہے. مائنڈ سیٹ اپ جو ہے چینج ہوتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. یہ آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں, یہ میرے. اچھا, آپ کو یہاں پہ آگے کیسا لگ رہا ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو پہلی دفعہ آیا, بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ شور میں پہلی دفعہ چڑیا گھر بتایا. اچھا, اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ پکچرز لیں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے بھی, یا صرف چکر لگا کے چلے جائیں گے؟ شیروں کے ساتھ پکچر بھی لے آؤ دوسری طرف سے, ابھی چیتے کے ساتھ بھی لیں گے, پھر جو نماز کے لیے جائیں گے, کچھ کھائے پیے, پیچھے اسٹور موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک چھوٹی بچی موجود ہے, سب سے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں. بیٹا یہ بتاؤ کس کے ساتھ آئی اور یہاں پہ کیا 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 ہے؟ پاپا کے ساتھ آئی ہوں اور ادھر بہت مزہ ہے. بہت مہربانی. اب جیسے کہ آپ نے مختلف شہریوں کی باتیں آج یہاں پہ سنی, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شہری جہاں پہ یہاں لطف اندوز ہو رہے ہیں, پشاور کے چڑیا گھر میں تفریح مقام ہے, تو وہیں پہ وہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں, انتظامیہ سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جانوروں کی پراپر جو ہے دیکھ بھال کی جائے, صفائی کا خیال رکھا جائے, تبھی جا کے جو ہے اور بھی یہاں پہ لوگ آئیں گے تفریح کے لیے. اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک اچھا تفریح مقام پشاور کا آلریڈی ہے, لیکن مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, بشرط یہ کہ صفائی کا خیال رکھا جائے, جانوروں کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے. اور یہ جو ہے پشاور کے تفریح مقام, پشاور کے چڑیا گھر کی سچویشن ہے. جی, پارک اور چڑیا گھر جہاں عوام کے لیے تفریح کے اہم مقامات ہیں, وہاں سینما بھی عام آدمی کے لیے تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پشاور کے سینما انڈسٹری زوال کا شکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور پشاور کے عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کی ہے کاشان عوام نے پشاور کی عوام سے بات کر کے. انہوں نے کیا کہا ہے, آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جیسا کہ میرے ساتھی رپورٹرز نے آپ کو پشاور میں تفریحی مقامات کے بارے میں بتایا, پشاور زو کے بارے میں بتایا, اور پشاور میں جو پارکس ہیں ان کے بارے میں بتایا, تو تفریح گاہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو سینما گھر ہے. پشاور میں آج سے تقریباً کچھ عرصہ قبل, تقریباً 15 سال پہلے پشاور میں 11 سینما گھر ہوا کرتے تھے, اور آج پشاور میں سینما گھروں کی حالت یہ ہے کہ 6 سینما گھر باقی ہیں. 5 جو ہیں وہی پرانے سٹائل کے سادے سینما گھر, جبکہ ایک پشاور میں 3D سینما بنایا گیا ہے جس میں ابھی میں اس وقت موجود بھی ہوں. تو یہ بالکل ایک نئے طرز پر بنا ہوا سینما گھر ہے جس میں فیملی کے لیے بھی بیٹھنے کی جگہ ہے, اوپر گیلری بھی ہے, ڈیفرنٹ باکسز بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بچے بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر تعداد انتہائی کم ہے لوگوں کی. تو جو یہاں پر دو اکا دکا چند لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں کہ پشاور کے لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کیا بچی ہے باقی. ایکچولی نئی موویز بھی نہیں آ رہی ہے اس وقت, تو اور انوائرمنٹ بھی تھوڑا سا نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے فیملیز وغیرہ نہیں آ رہی. زیادہ ٹاؤنز وغیرہ بن رہی ہیں, کالونیز وغیرہ بن رہی ہیں, تو اس وجہ سے پشاور کے لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے اس میں. پہلے میں خود جاتا تھا کھیلنے کے لیے, اب گراؤنڈ بہت دور ہو گئے تو جانا مشکل ہو گیا تھوڑا سا, تو حکومت کو اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. جی, کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے جیسے چلتے تھے وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی. ابھی ہر کوئی آتا ہے اپنے کام کے لیے, گھر چلے جاتا ہے, کدھر گھومنا نہیں ہوتا, پھرنا نہیں ہوتا, وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی. بس یہ کرونا آیا ہوا ہے, اس کی وجہ ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہ ہو جائے, اس کو نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا. کچھ ہے ہی نہیں ہے پشاور کے لوگوں کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. سچ بات یہ ہے کہ کوئی معیاری کام نہیں ہے. یہ انگلش مووی چلتے ہیں تو پھر بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, نہ اردو کے فلمیں آتے ہیں, نہ پشتو کے فلمیں آتے ہیں. صحیح بنانے والے ہیں نہیں. اگر یہ حکومت اس کو توجہ دے تو اچھی بات ہے, لوگوں کو کچھ چیز مل جائے گی انٹرٹینمنٹ کے لیے, لیکن کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ سچ بات ہے کہ آج کل موبائل ہے, موبائل میں جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے مل جاتی ہے. میں مووی دیکھنا چاہتا ہوں تو موبائل پہ, ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہوں تو موبائل پہ, فیس بک جو استعمال کرتا ہوں موبائل پہ, نیوز چاہیے تو موبائل پہ. مجھے موبائل سے علاوہ ہر انسان اپنے جیب میں ہی سلما رکھتا ہے. یہ
جی یہ بھی ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ ہر انسان آج کل جو اسمارٹ فونز ہیں اس کی وجہ سے ہر بندہ اپنی جیب میں سینما رکھتا ہے. پشاور کے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے. تو ابھی میں بات کروں گا جو اس 3D جو واحد ایک ون اینڈ اونلی پشاور کا سینما ہے ان کے مینیجر سے. تو ہم نے جب یہ 4 جنوری 2019 کو جب سینما کا افتتاح کیا تو ہمارے پاس 3-4 فلمیں لگی. میرے پاس تھم ہو اور اس کے علاوہ سپر اسٹار فلم لگی تھی اور اس کے علاوہ یہ ہیر مانجا. اس میں کافی فیملی ہمارے پاس آئی تھی اور شروع کے دن بھی تھے. لوگوں نے جب دیکھا نیا اچھا ایک تفریح گاہ ہمیں پشاور میں مل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لازمی یہاں آ کر فلمیں دیکھیں. لوگوں نے دیکھی بھی اور اچانک 14 مارچ کو کورونا کی وجہ سے ہمارا تمام جو ایک نظام سلسلہ جو چلنے شروع ہونے والا تھا وہ بند ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے اس وقت؟ جی ہم تقریباً 1 سال سے ہمارا سینما بند رہا جی کورونا کی وجہ سے جی. اور نہ فلمیں تھی ہمارے پاس تو اس میں ہمیں کافی لاس ہوا جی. اور کم از کم ہمارا جو منتھلی خرچہ ہے 4 سے 5 لاکھ کے بیچ میں ہے جی. اچھا ابھی بھی فلم لگی ہوئی ہے, میں اندر بھی گیا تو ادھر بھی بڑے کم لوگ تعداد میں بیٹھے ہوئے, تو وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک پرانی فلمیں ہیں جی, کبھی نئی فلمیں پورے ورلڈ میں نہ انگریزی فلمیں آ رہی ہیں اور نہ پاکستانی فلمیں. ابھی مارچ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلمیں دینے شروع کر دیں گے فلم, اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے, مگر فی الحال اس وقت کوئی فلم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انڈسٹری کو خیبر پختونخوا حکومت کوئی سپورٹ کر رہی ہے؟ نہیں جی, صرف خبروں کی حد تک اور نیوز چینل کی حد تک ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں, مگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ادارہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اور نہ KPK گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. تو ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ یار آپ کو کیا تکلیفات اس در ہوئی ہیں کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ ہم کیسے آپ کا بھریں گے. جی تو یہ تھی حالت پشاور کے سینماؤں کی. آپ نے دیکھی جو پشاور میں دیگر جو سینما ہیں, ہم ادھر بھی گئے, وہاں پر ایک عجیب سا ماحول تھا. جو پشتو فلموں میں کلچر بتایا جا رہا ہے وہ تو خیر خیبر پختونخوا کا کلچر ہے ہی نہیں. تو لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ نہ معیاری فلم ہے اور نہ ہی معیاری سینما گھر ہیں. تو یہاں جو ایک 3D سینما گھر کھلا تھا تو لوگوں کے لیے ایک ہوپ تھی, لیکن بیچ میں کووڈ آ گیا. تو کووڈ کی وجہ سے سینما مالکان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اس انڈسٹری کو کووڈ نے نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ نئی فلمیں آنا بند ہیں. اب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید عید پر 3-4 فلمیں ریلیز ہوں تو ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ کسی طور پورا ہو جائے. جبکہ دوسری جانب شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب سینما میں ہم مووی دیکھنے آئیں تو ہمیں نئی مووی دیکھنے کو ملے تو تب ہم آئیں گے. ادروائز ہمارے پاس موبائل میں اپنے وائی فائی کی سہولت ہے یا موبائل کا ڈیٹا ہے, ہمیں جو مووی چاہیے ہوتی ہے ہم وہیں پر دیکھ لیتے ہیں. جی کاشان اوان, عظم رحمان اور کامران علی نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک. ناظرین, آخر میں ہم بات کریں گے پشاور کے عوام کی تفریح کے لیے پارکوں کی بحالی اور بہتری کے لیے حکومتی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات کی. اس حوالے سے پشاور کے سینئر رپورٹر شہاب الدین نے ٹاؤن 1 ایڈمنسٹریٹر سلیم خان سے بات کی ہے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پشاور میں جو ماڈل کالونیاں بنی ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے, جیسے حیات آباد ہے, اسی طرح ریگی ماڈل ٹاؤن ہے, تو وہاں پر تو پارکس بن گئے ہیں. وہاں پر اگر حیات آباد کے لوگ ہیں تو وہاں پر فیملیز آتے ہیں واک کے لیے, وہاں پر تفریح کے لیے. لیکن ہم شہر کی اگر بات کریں تو پشاور شہر میں جو شاہی باغ اس وقت جس میں ہم موجود ہیں, یہ تاریخی شاہی باغ, اس کا جو ہے نا بالکل حلیہ بگڑ گیا تھا. آج کل جو اس کا ماحول دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کورٹ کے ڈیسیجن کہ اس کا پرانا ماحول میں اس کو بحال کیا جائے. تو ہمارے شہر میں پارکس کتنے ہیں, تفریح کے مواقع کتنے ہیں. ہمارے ساتھ TMO ٹاؤن 1 یہاں پر موجود ہے سلیم صاحب, اس سے بات کریں گے کہ اس وقت ہمارے پشاور میں کتنے پارک ہیں. سلیم صاحب, پشاور میں تقریباً 10 پارکس بھی موجود ہیں. گل بہار میں ہے, آسیہ پارک ہے,
قید آباد پارک سے شاہی باغ ہے، وزیر باغ ہے، یہ سارے کل ملا کے 10 پارک بنتے ہیں۔ چاچا یونس پارک اور جنا پارک جو ہے، جنا پارک تو کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے کیا گیا ہے، اور چاچا یونس پارک جو ہے وہ اوقاف کو چلا گیا ہے، وہ ہمارے انڈر سپرویژن نہیں ہے۔ یہ پارکس جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اگر خیر ہم جو ہے جنا پارک کی بھی بات کریں گے، چاچا یونس پارک کی بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی پشاور شہر کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے جس کے انڈر بھی آتے ہیں، لیکن یہ پارکس ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت ہی اچھا جو ہے بن گیا ہے، لیکن یہاں پر تفریح کے مواقع نہیں ہے، کیوں جو ہے نا اس طرح جو ہے نا پشاور شہر کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے؟ نہیں، پہلے اس طرح ہوا تھا، لیکن کے پی کے گورنمنٹ جو ابھی آئی ہے تو ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے شاہی باغ اور وزیر باغ جو کہ ہمارے پشاور کے سب سے بڑے پارکس ہیں، تو یہاں پہ فیملیز کے لیے الگ اور میل کے لیے الگ، اس طرح وزیر باغ میں بھی ہے اور شاہی باغ میں بھی ہے۔ ابھی فن لینڈ اور پردہ باغ جو ہے اس کو اس میں ضم کر دیا گیا ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ، اور اس کی پلاننگ بذات خود سیکرٹری گورنمنٹ نے اپنی مصروفیات سے کے باوجود ٹائم نکال کر یہاں پہ پارک میں آ کے یہاں پہ بیٹھ کے اس نے خود اس کی پلاننگ کی ہے۔ تھینکس ٹو دا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کہ اس نے اتنی اچھی پلاننگ کی ہے کہ فیملیز کے لیے بھی اور میل حضرات کے لیے بھی ان کے لیے الگ الگ انتظام کر دیا گیا ہے۔ جاگنگ ٹریک پہلے نہیں تھا شاہی باغ میں، وہ بنا لیا ہے، اوپن جمز بھی اس میں انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے، اور جو اس کی ریہیبلیٹیشن تھی ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ کہ اس کو پرانے حال میں بحال کیا جائے عظمت رفتہ کی طرح، تو اسی لائن پہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے اس پہ خود پلاننگ کی ہے اور اس نے اپنی ان پٹ اس میں ڈال دی ہے۔ تو ابھی یہاں پر خواتین کے لیے اس میں کوئی جگہ مختص کر رہے ہیں کہ اس میں خواتین آ کے واک کر لے کہ نہیں اسی طرح فیملیز کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، خواتین کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہم نے ایک پورشن الگ کر دیا ہے، ان کے لیے باقاعدہ پردے کا پروگرام ہوگا، کیونکہ ہماری کچھ فیملیز شاہی باغ کا کی لوکیشن کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں رورل ایریا سے، اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، پھر ان کے لیے یہاں پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مردوں میں پھریں ان کی فیملیز، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام کر دیا ہے، ان کی اپنی واکنگ ٹریک ہوگی، ان کی اپنی واک ویز ہے، ان کی اپنی فیسلٹیز ہے جو میل سائٹ پہ ہے تو وہاں پر بھی ہوگی، پی ڈی آئی والے وہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹی ایم او صاحب۔ جی ناظرین، یہ تھے ٹاؤن 1 کے ٹی ایم او سلیم صاحب جس نے آپ کو آگاہ کیا، اپڈیٹ کیا پشاور کے پارکوں کے بارے میں، پشاور میں تفریح کے مواقع کے بارے میں، لیکن ہم یہ بتائیں کہ یہاں پشاور میں تفریح کے مواقع بالکل نہیں ہے۔ یہ شاہی باغ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جب حکومت کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ٹریفک پولیس کو جگہ چاہیے تو کہتے ہیں شاہی باغ ہے وہاں پر اس کو جگہ دے دے، اگر فن لینڈ بنانا ہے تو کہتے ہیں شاہی باغ جو ابھی ختم کر دیا گیا، کرکٹ گراؤنڈ بنانا ہے کہتے ہیں شاہی باغ میں جگہ ہے وہاں پہ بنا لے، ارباب نیاز اسٹیڈیم اسی شاہی باغ میں ہی بنا ہوا ہے۔ تو جو ہمارے پارکس تھے اس کو محدود کیا جا رہا ہے، اس کو کم کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے جس طرح ٹی ایم او صاحب نے کہا ہے کہ رنگ روڈ پہ جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے وہاں بہت بڑا علاقہ ہے اس پہ پارک بنا رہے ہیں، تو اسی طرح اگر کچھ پارکس بن جائیں تو پشاور شہر کے لوگوں کو بھی تفریح کے مواقع میسر ہوں گے۔ جی، یہ تھا آج پاکستان کی آواز پشاور سے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔